भाई जैसे चौधरी उसको बताया तो एमआरआई करा, एमआरआई कराने को बैठ गए तो एक ना बोले तो रात को 10 बजे का टाइम दे रहा, डिस्चार्ज हो गए तो कहते थे 1 घंटा लगता है मगर मशीन वो जो ना 1.5 मशीन का भी हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला हबीबिल करीमिल अमीनिल अज़ीज़िर रऊफ़िर रहीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल हाक़्क़तु मल हाक़्क़ा सदक़ल्लाहुल अज़ीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबी या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सूरह नून वल कलम 52 आयत पर मुश्तमिल थी, जिसका दर्स कल मुकम्मल हुआ। इसके दर्स के आखिरी टुकड़े को मैं आप दोनों के सामने खास तौर से जिक्र कर दूँ। ये आयत नंबर 51 और 52, ये दो आयत करीमा हमेशा याद रखिए। कभी भी किसी भी बच्चे को या ख़ानदान के किसी भी फ़र्द को नज़र लगे तो वो आयत करीमा पढ़ करके दम करके पानी में जो सूरह नून वल कलम की लास्ट दो आयतें करीमा, हाँ, यानी पारा नंबर 29 की सिगन सूरत लास्ट दो आयतें करीमा, ये बड़ी अहम थी। बाकी असहाबे जन्नत का वाक़या सुन ही चुके हैं आप। बच्चे ने जिसको भी नजर लगे, पेट में दर्द हो, आजकल बहुत ज्यादा पेट में दर्द हो, सर में दर्द हो, इसको ये दो आयतें करीमा, कभी कभी ऐसा होता है वजू से नहीं रहते, इसका असर भी तो होता है ना। तो ये फूकने वाली जो है ना, अपने घर में अगर औरतें खास तौर से सीख लें, मर्द तो बाहर रहते हैं, अब कहाँ फोन करके बुलाना पेट में दर्द है, डॉक्टर के पास पाओ, वो अगर उंगली रख के ऐसे ऐसे करते हैं। अभी देखिए ना, अभी छोटी हमारी किसी को पेट में दर्द था, ये दो आयतें करीमा पढ़ के फूक देंगे, बैठे सोई, मतलब सोई है, दर्द खत्म है तब ना सोई, दर्द होती तो कहाँ तो चिल्लाती थी। जी जी, तो ये दो आयतें करीमा की छोटी सी वइन यकादुल लज़ीना कफ़रू लयुज़लिक़ूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिअू ज़िक्रा व यक़ूलूना इन्नहु लमजनून व मा हुवा इल्ला ज़िक्रुन लिल आलमीन। असली में ये रसूल पाक पर नजर मद के लिए ये आयत करीमा रद में होती है। कुफ़ारान हुजूर पर नजर लगाते थे, बुरी नजर, तो अल्लाह ताला ने इस आयत को उतार करके बुरी नजर उतार दी है। ऐसा तो ये बहुत बड़ी बात है। ये नियत से अगर और पढ़ेंगे और समझाएंगे तो सुभान अल्लाह, और भी समझ में बात आएगी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खैर, तो ये गुज़श्ता गुफ्तगू का समझिए इजमाली खुलासा था। एक और बात थी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया, हबीब मुकर्रम आप गुस्सा मत कीजिए, आप जो है यूनुस इब्न मत्ता की तरह नहीं है नबी। यूनुस अलैहिस्सलाम जो खास तमक़े के लिए आए थे, कौम ने उन्हें सताया, तकलीफ दिया तो मुझसे में भाग गए, मुझसे में भाग गए। अगर मैं नबूवत नहीं अता की होती तो मैं उनको बहुत ज्यादा इताब देता, लेकिन चूंकि नबूवत जिसको मिल जाती है तो अल्लाह ताला उसका डिफेंस करता है। बस अगर उसमें कुछ गड़बड़ी भी हो जाए तो उसको छीनता नहीं, वलायत छीन लेता, इल्म छीन लेगा, आलिम होना छीन लेगा, मुफ्ती होना छीन लेगा, लेकिन नबी जिसको बना देता है नबूवत नहीं छीनता, अगरचे कुछ ऊंच नीच कभी पेश हो जाए। तो फिर भी ए नबी आप यूनुस की तरह गुस्सा कर मत भागिए, क्योंकि आप जो है सारी कायनात के नबी हैं, यानी यूनुस के भी नबी हैं, तो आपका स्टेटस लंबा है, आला है, इसलिए आप तकलीफ अगर हो रही है तो फस्बिर, सब्र कीजिए और यूनुस की तरह मत होइए। और उसी के बाद भी आयत करीमा है, अगर यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह की नेमत न लगी होती, यानी नबूवत न मिली होती, तो उनको परपट जमीन पर डाल दिया जाता। गुस्सा के बाद इस तरह बोला, गुस्सा कर, नहीं तुम नबी हो, तुम्हारी शान ये नहीं है कि उम्मत से गुस्ताना, बल्कि तुम उम्मत को सही रहबरी करो। ये गुज़श्ता दर्स का खुलासा था। आज है सूरह हाक़ा, इसमें भी 52 आयत, 52 आयत है इसमें भी, ये भी सूरह मक्किया है। ये सूरह हाक़ा हक होने वाली चीज, नाम ही से समझ में आ रहा है कि क़यामत मुराद, हक होने वाली चीज। जैसे कारिया पढ़े थे, सूरह कारिया, खटखटाने वाली चीज, कान को एकदम दहला देने वाली चीज, तो ऐसे ही हाक़ा ये हक होने वाली चीज। सूरह मतलब पारा नंबर 30 में उमूमन और 29 में, यानी जितनी भी लास्ट के जितने पारे हैं सब में
باس بعد الموت اور قیامت کے بارے میں زیادہ تر تذکرہ ہے. زیادہ تر شروع میں مسائل کے تذکرے، سورہ نساء مسائل کے تذکرے، عورتوں کے مسائل ہیں، تو یہ سب بارے میں دیکھیے تو قیامت، باس بعد الموت، یہ سب کا زیادہ تذکرہ ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ سب اترنے میں مکیہ ہے، اور مکہ ہی میں زیادہ تر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار کیا گیا. مدینہ میں تو سب ماشاءاللہ ٹھیک ہی رہے، کیونکہ اسلام پھیل چکا تھا. 10 سال کا ایکسپیرینس تھا نبی کو، تو اب 13 سال کا بولتے 13 سال کا مکہ میں ایکسپیرینس تھا. تو مدینہ میں کچھ لوگ ہی جو انکار کیے، اور وہ بھی مکہ والوں کی وجہ سے. یہ ان کو جا کے بولتے، وہ ان کو جا کے بولتے، ایسا ادھر سے فون ادھر سے پورے کس کو دیو تم پناہ، ایسا ویسا. بہرحال تو اسی لیے مکیہ جتنی سورہ ہے اس میں باس بعد الموت اور قیامت، حشر، مرنے اور اٹھائے جانے، یہ سب کے تذکرے زیادہ ملتے ہیں مکیہ آیتوں. مدنی آیتوں میں عظمتوں کی باتیں، کمالات کی باتیں، شان کی باتیں، رحمتوں کی باتیں، عطاؤں کی باتیں، نوازشات کی باتیں، یہ سب کی باتیں. خیر، تو سورہ حاقہ یہ 52 آیتوں پر مشتمل ہے اور یہ بھی مکیہ ہے. غوث پاک جو شروع میں کہتے ہیں، دیکھیے لا يخفى على من تمكن في مقر التوحید، اس شخص پر یہ بات مخفی نہیں ہے جو توحید کے مقام پر فائز ہے، یعنی جس کی توحید اچھی ہے. آئی وانکشف بوقوع الطامة الكبرى التي اندكت دونها الارض والسماوات العلى، کیا جس پر توحید روشن ہو، وہ بڑی مطلب یہ کہ آسمان زمین کو ریزہ ریزہ کر دینے والی جو چیز ہونے والی ہے اس کے واقع ہونے پر وہ شک نہیں کرے گا. یعنی آسمان زمین کو پھاڑ دینے والی چیز کون ہے؟ وہ وہی ہے. سور پھونکے جائے گا، قیامت آئے گی، تو قیامت پر جو توحید کی منزل پر فائز ہوگا وہ قیامت کا انکار نہیں کرے گا. یہ ہے سر. اور اس عقیدے میں لا يعرضه تغیر و زوال، کوئی زوال، کوئی افیکٹر آ کر کے ایسے موحد اور ایسے توحید پر افیکٹڈ نہیں ہو سکتا. ایسا اگر کوئی توحید کی منزل پر فائز ہو تو کوئی دوسرا آ کر کے اگر بولے ارے کیا تم قیامت کا، ارے یہی جو کچھ ہے بس، جس کو نیچری بولتے ہیں دہریہ، ارے جو دنیا میں ہے آپ کھا پی لے رہے ہو، مر جا رہے ہو، بس یہاں سے یہیں سے چلے جائیں گے، اور مرنے کے بعد کچھ ہونے والا نہیں، تم دیکھنے آتا کیا، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں، مٹی ہو جائیں گی وغیرہ، مٹی سے آئے تھے مٹی ہو جائیں، ویسا کچھ بھی نہیں ہے. تو ایسی سوچ رکھنے والے دہریہ، نیچری جس کو کہتے ہیں، یہ سب آ کر کے اگر آپ پر اثر بھی ڈالنا چاہے تو نہیں ڈال سکتے توحید کی منزل پر اگر فائز ہے. لذلك اخبر سبحانه حبيبه عن وقوع الحاقة حقیقیت الحقیت، اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اپنے حبیب کو پروردگار عالم نے حاقہ کے وقوع کی خبر دی. حاقہ کے وقوع یعنی حق ہونے والی، یعنی قیامت، حق ہونے والی، حقیقت، حق ثابت ہونے والی. وَأَبْهَمَهَا عَلَيْهِ، مگر حضور پر اس حق ہونے والے کی تعین کو مبہم رکھا گیا. مبہم مطلب پوشیدہ رکھا گیا. کیوں؟ تحویلاً و تفخیماً لشانها، اس حق ہونے والے کی شان کی عظمت کی وجہ سے. کسی بھی چیز کی کوئی بھی چیز ظاہر ہو جائے تو اس کی عظمت میں یا تو کمی بیشی کا پہلو ہو جاتا، لیکن اگر نعمت چھپی ہوئی ہو تو ایک جیسی نعمت ہو. کوئی بھی چیز چھپی ہوئی ہو تو اس میں ایک جیسی ہو، ظاہر ہونے کے بعد اس میں کمی بیشی کا پہلو ہو. تو قیامت کو چھپانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ وہ ایک جیسی ہوگی اور سب کو اپنے لیے پر ملے گی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اسی لیے چھپایا گیا. مطلب چھپانے سے مراد یہ ہے کہ علم تو دیا گیا لیکن چھپانے کے لیے کہا گیا مصلحت کی بنیاد پر، ہاں، تاکہ اس کی قدر ختم نہ ہو. اب دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا تفسیر ہے بسم اللہ کی اس سورہ پاک کے بعد. بسم اللہ، اللہ کے نام سے، وہ اللہ الذی ظہر علی عموم ما ظہر و ما بطن، وہ اللہ جو تمام ظاہر اور تمام باطن پر غالب ہے، تمام ظاہر اور باطن پر غالب ہے. اظہار للقدرت الغالبۃ، اپنی قدرت غالبہ کے اظہار کے لیے اس اللہ کا انٹروڈکشن اس طرح سے آغاز کرتے ہیں. الرحمن، جو تمام ظاہر و باطن پر رحمان ہے، بامتداد اضلالہ للظہور والبروز، اپنے تمام سایوں کو ڈال. کیسے ظاہر ہے؟ ایک ذات کیسے سب پر ظاہر ہو، تو مطلب اپنے سایوں کو، کرم کو، رحم کو، عزت کو، یہ سب کو ڈال کر کے. جہاں پر بولتے ہیں آسمان و زمین کا خالق ہے، تو زمین کے سارے طبقے، نیچے کے طبقے میں اللہ تعالیٰ کیسے جاتا؟ اس کے نور سے جاتا، وہ کرم سے جاتا، فضل سے جاتا. خیر، الرحیم علیہ یقبضھا الی ذاتہ. اچھا، رحیم ہے اس کے اوپر کہ وہ اپنے کنٹرول میں رکھے ہوا ہے.
محبوب کو اپنے دائرے میں اگر کوئی چاہنے والا رکھتا ہے تو وہ اس کی بے عزتی نہیں ہے بلکہ اس کی عزت ہے. کسی بھی چیز کو آپ پسند کرتے ہو اور اس چیز کو آپ اپنے کنٹرول میں رکھیں تو گویا اس چیز کی آپ عزت کر رہے ہیں. اگر اس کی اپنے توجہ کریں یعنی اس کو کنٹرول میں نہ رکھیں, جو چاہے جس طرح چاہے اس کو یوز کریں, تو آپ اس کی عزت نہیں کر رہے. تو رحیم ہے انسان پر, بندوں پر, مخلوق پر اللہ, اس لیے کہ وہ اس کو اپنے کنٹرول میں رکھے ہوا. واہ, یہ تو ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ. الحاقۃ, پہلی آیت, حق ہونے والی. غور فرماتے النشأۃ الاخری, عالم لاہوت. حق ہونے والی قیامت ہی ہے تو عالم لاہوت ہی ہے, یہ عالم ناسوت ہے جس میں ہم سانس لے رہے ہیں. تو النشأۃ الاخری التي ظهرت فيها حقیت الحق و ثبوت, وہ حق ہونے والی چیز جس میں حق کی حقانیت ظاہر ہو. حق سے مراد اللہ, اور حق کی حقانیت اور حق کا ثبوت ہوگا. وتحقق دونها من علی الحق, اور وہاں پر وہ بھی ثابت ہو جائیں گے کہ کون حق پر ہے. واہ, دیکھ رہے ہیں, ایک حق سے مراد اللہ, ایک حق سے مراد قیامت, اور ایک حق سے مراد مخلوق. کمال ہے. الفاظ کے اشتراک اگر دیکھتے ہیں تو سب کو ایک ہی معنی لینا پڑے گا, لیکن نہیں, لفظ کی حقیقت اور ہوتی معنی اور. تین حق یہاں پر ہے, ایک حق سے اللہ مراد, ایک حق سے قیامت, اور ایک حق سے ہم سب مراد, مخلوق مراد. تو وہ ظاہر کر دے گا اللہ تعالیٰ کہ حق پر کون ہے. وفاز بجزائہ, اور کامیاب فرمائے گا حق کی جزا دے کر. واستقر فی دار السرور, اور خوشیوں کے گھروں میں قرار دے کر کے اس کو خوش رکھے گا. ومن علی الباطل, اور جو باطل پر ہے وہ بھی ثابت ہوں گے. ولحق العذاب المعد له, اور اس باطل کو عذاب لاحق ہوگا. المعد له, جو عذاب اس کے لیے تیار کیا گیا. واستقر علی الغی والصبور, اور وہ ہلاکت میں ڈال دیا جائے. ثم استفهم سبحانه عنها تحویلا وتعظیما, پھر سمجھا رہا ہے اللہ اسی حق کو. وہ حق ہونے والی چیز کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے آگے آیت نمبر 2 میں, ملحقۃ, حاقہ کیا ہے؟ التي انقهرت دونها اظلام الاغيار واشباه العقوس والصراع مطلقا وبروز الله الواحد القهار. اللہ واحد قہار کا ظاہر ہونا اور تمام چیزوں کا مطلب ختم ہو جانا, یہ کیا ہے؟ خود فرماتا ہے پھر ثم زاد سبحانه وتعالى تحويلها بان نفاها عن احاطه علم حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم الذي جاء من عنده رحمۃ للعالمین ایاها, رحمۃ للعالمین سے بھی اس کی نفی فرما رہا ہے. فرماتا ہے وما ادراک ما الحق, حبیب مکرم آپ کو معلوم ہے کہ حق کا کیا ہے؟ میں بتا چکا ہوں کہ ادراک اور درایت اور علم میں فرق ہے. ادراک کہتے ہیں ایک ایک پرزے کا جس کو علم ہو, پورے احاطے کا جو علم ہو. اور آپ ہمیشہ عقیدہ رکھیے کہ رسول اللہ کو ان کے شان کے حساب سے, ان کے اسٹیٹس کے حساب سے اللہ نے غیب عطا فرمایا. اللہ کا علم آل ان آل کسی کو نہیں ملا. کیوں؟ آل ان آل میں جانے کا مطلب یہ کہ اللہ کے علم کی انتہا ہو گئی, لمٹ ہو گئی. اور اللہ تعالیٰ کا کی ذات جب انلمیٹڈ ہے تو علم بھی اس کا انلمیٹڈ ہے. اسی ہاں ادراک کسی کو کہتے ہیں. تو حضور سے یہاں پر ادراک کی نفی کی جا رہی. آپ کو ادراک ہے مطلب آپ کو پورے اجزاء کے ساتھ احاطہ قیامت نہیں ہے, یہ ہے کیونکہ اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ. ہاں آپ کی منصب نبوت اور آپ کی شان نبوت کے حساب سے اللہ نے آپ کو عطا کیا, یہ ہے. ہاں اس کو دھیان رکھ, بہت سارے پھسل جاتے ہیں یہاں پہ, یہ کہ رسول اللہ کو نہیں معلوم. علم الگ چیز ہے, ادراک الگ چیز ہے, درایت الگ چیز ہے. نالج, درایت بولتے ہیں بے دلیل علم, اور ہم علم غیب بولتے ہیں, درایت غیب نہیں بولتے اور ادراک غیب بھی نہیں بولتے. یعنی بے دلیل علم بھی نہیں ہے نبی کو, نبی کے علم پر دلیل ہے. اسی طرح سارا اجزاء کے ساتھ لمٹ کے ساتھ علم بھی نہیں مانتے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا چاہا اتنا یہ مانتے. تو اس کو علم غیب بولتے. ادراک اور درایت میں یہ فرق ہے, دھیان دیجیے گا. تو ادراک میں احاطہ ہوا کرتا اور درایت میں دلیل کی نفی ہوا کرتی, اور علم میں احاطہ بھی نہیں بلکہ دلیل ہوا کرتا ہے. وما ادراک, اے حبیب مکرم آپ کو معلوم ہے, ای شیء علمک وافہمک یا اکمل الرسل, آپ کو کون سی چیز ہے جو آپ کو بتا دے کہ بالحق التي طويت دونها نفوس الكسرات والافادات مطلقا وفنيت عندها نفوس الاسماء والصفات راسا وبالجمله ان قهرت رسوم الناس ولم يبق الا الحي القيوم الله ولا شك انه متعال عن مطلق الادراك والاطلاع المترتب على نشأة الناسوت
ایک اللہ کی ذات، ایک حی القیوم لاہوت، وہی باقی رہنے والی چیز ہے، ساری چیز فنا ہو جائے گی. آپ کو معلوم ہے کہ وہ حقہ کیا ہے؟ اب بتا نہیں رہا اللہ تعالیٰ، بلکہ ایگزامپل دے رہا ہے. اب آپ سمجھ جانا، امت کو بھی سمجھا دے رہا ہے حبیب، اور امت بھی سمجھ جانا. آج کی تاریخ قال سبحانہ علی سبیل التوبیخ والتقریب للمکذبین بها والمنکرین علیہا. آپ حقہ کی طرف مت جائیے. حقہ کے انکار کرنے والی قوم کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے کر دیتے ہیں، آپ سمجھ جائیے گا کہ حقہ حقیقت میں کیا ہے. چنانچہ اللہ آیت نمبر 4 میں فرماتا ہے کذبت ثمود وعاد بالقارعہ. قوم سمود گزری ہے جن کے طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور قوم عاد گزری جن کی طرف ہود علیہ السلام کو. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا پڑھے ہوں گے. قوم ہود کی طرف قوم عاد کی طرف حضرت ہود کو بھیجا گیا، اور قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا. تو صالح اور ہود یہ دو نبی ہیں، اور جن جن قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں وہ بڑی سرکش قوم، بڑی ظالم قوم ہے. اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اللہ پاک فرماتا کذبت ثمود وعاد بالقارعہ. قوم سمود نے اور قوم عاد نے قارعہ کو جھٹلایا. قارعہ بتا چکا ہوں، قارعہ قرع کھٹکھٹانا، یعنی ایسی آواز جو آپ کے کان کے پردے کو پھاڑ دے. کان کے پردے کو پھاڑ دے. یقرع الاسماء، کان کو کھٹکھٹا دے. سماع احوالها، ہولناکی کی آواز ہوگی، ایسی ہولناک کی آواز ہوگی کان میں بالکل. ابھی بھی نہیں دیکھتے ہیں ذرا سی بجلی کڑکتی ہے تو یہ نہیں چھپا، ایسا کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں تو کان پر اثر انداز ہوتی ہے. ہاں خیر. اور وَيُدْهِشُ الْعُقُولَ ذِكْرُ أَقْرَارِهَا، اور ان کی آواز کے تذکرے سے عقلیں مدہوش ہو جائیں گی، حیرت زدہ ہو جائیں گے. تو قوم سمود اور قوم عاد نے قارعہ کو جھٹلایا. قارعہ مطلب وہی حاقہ کو جھٹلایا. قارعہ، حاقہ، قیامہ، تامہ، یہ سب قیامت کے الگ الگ نام ہیں. بس اب ایک کا نام جیسے بھائی باپ نے رکھا خلیل، ابو نے رکھا زکی، تو ایک کا کئی نام ہوتا ہے. کوئی بھی ٹنکو بولتا ہے، کوئی ٹنکو بولتا ہے، کئی نام رہتے ہیں ایک کے. تو ایسے نام ہونے سے حقیقت نہیں بدلتی. تو بات یعنی قیامت جو ہے یہ حق ہے، اس کا نام تامہ ہے، اس کا نام قارعہ ہے، اس کا نام ان بجلی کی شکل میں رات، یہ ساری چیزیں جو یہ سب نام ہیں، ان سب کو جھٹلایا کس نے؟ قوم سمود اور قوم عاد نے. تو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ؟ دیکھیں اگر یہ حق نہ ہوتی، یہ چیز حق نہ ہوتی، قیامت حق نہ ہوتی، اس پر ایمان لانا حق نہ ہوتا، تو ایمانیات کی چیز پر ایمان نہ لانا یہ ہلاکت کا سبب بنتا، اور ایمان لانا یہ فوز اور کامیابی کا سبب بنتا. تو اگر یہ ایزی چیز ہوتی تو اللہ پاک ان کے ساتھ کیا نہیں کرتا؟ دیکھیے فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ. قوم سمود کو اللہ نے طاغیہ کے ذریعے سے ہلاک کیا. طاغیہ کیا ہے وہی بتا رہا ہوں. طاغیہ کے ذریعے سے ہلاک کیا. طاغیہ ایک تو یہ ہے کہ مطلب یہ کہ سرکشی کی بنیاد پر ہلاک کیا، سرکشی کی بنیاد پر ہلاک کیا، طغیان سے. طغیان اسی لیے وہ کہتے ہیں بے سبب طغیانہم بالتکذیب المتجاوز عن الحد. ایک ایسی چیخ لائی اللہ نے، دیکھیں ایک ایسی چیخ لائی جو اور دیگر چیخوں سے ایک الگ چیخ تھی. ایک چنگھاڑ لائی، طاغیہ اس کو بولی. ایک چنگھاڑ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ہلاک کر دیا، اور ہلاک کر دیا تو پھر اس کو نابود کر دیا. آج تک ان کی داستان تکمیل نہیں ہوگی داستان میں. دیکھ رہے ہیں. خیر یہ تو قوم سمود کا مسئلہ ہے. وَأَمَّا عَادٌ، لیکن قوم عاد کو اللہ نے کیسے ہلاک کیا؟ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، ایسی ہوا جو تیز ہو اور خوب ٹھنڈی ہو. آپ سڑک پر ہو، طوفانی بارش ہو اور کڑاکے کی ٹھنڈی. شوال کا مہینہ تھا، شوال کا مہینہ، چہار شنبہ کا دن تھا. کنٹینیو اللہ تعالیٰ نے ایک چہار شنبہ سے لے کے دوسرے چہار شنبہ تک 8 دن تک کنٹینیو ٹھنڈی تیز تم ہوا کے ساتھ جھونکوں کے ساتھ بارش نازل کیا. پھر بتائیں نہیں قوم عاد نہیں ابھی تک قوم عاد جس کی طرف حضرت صالح علیہ السلام نے، ویل عاد نہیں ہود علیہ السلام، ہود علیہ السلام، ہاں لوط نہیں، ہود علیہ السلام. اب آپ غور کیجیے، ایک دن بارش ہو جاتی ہے، گھر میں ہم لوگ رہتے اور ٹھنڈی کا موسم ہو تو کیا تھا بلینکٹ کے جگہ نکالنا شروع کر دیتے، یہ کھانسی ہو. اور وہاں پورا پرپٹ کر دیا ہلاکت کے لیے اس کو. اب کنٹینیو یہ بھی دیکھیں سخرها علیہم، آیت نمبر کہاں ہے؟ آیت نمبر 7 میں دیکھیں. سخرها علیہم 7 لیال، 7 مانے 7، لیال مانے رات.
وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ 7 رات اور 8 دن، یعنی دن سے شروع کیا ہوگا، یہی مطلب ہو، چہارشنبہ کے دن سے شروع کیا اور چہارشنبہ کے دن تک تو 7 رات ہوگی، 7 کی رات ہوگی، تو 7 رات اور 8 دن تک کنٹینیو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ ہوا کو مسخر کر دیا۔ لا يقدرون على دفعها، قوم دفاع کرنے وردها اصلا اور اس کو رد کرنے، ڈیفینس کرنے کی طاقت ہی نہیں۔ حين سخرها أي سلطها عليهم سبحانه بمقتضى قهره والانتقام، قہر اور انتقام کے مقتضا کے مطابق تم نے نبی کو جھٹلایا۔ اگر وہ کوئی تم سے اجر مانگتا، پیسہ مانگتا، کچھ ڈونیشن مانگتا تو ایک بات تھی، تم نے جھٹلانے کی آخر وجہ کیا ہے؟ کوئی وجہ نظر نہیں، صرف سرکشی ہے، صرف عناد ہے۔ اللہ دیکھے آگے اللہ پاک نے فرمایا ہم لوگوں کے لیے، دیکھیں فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ، تو اے عبرت پکڑنے والوں، اے دیکھنے والوں، اے سمجھنے والوں، یعنی ہم لوگوں پر، اے دیکھنے والوں، القوم فیہا، کیا ان دنوں اور ان راتوں میں قوم کو تم نے ہلاک میں پڑا ہوا دیکھا ہے؟ ہلاکت میں پڑے ہوئے دیکھ رہے ہو، مطلب دیکھ رہے ہو، یہ مطلب ہے۔ وہ سب سرعا بولتے ہیں پرپٹ پڑے ہوئے، نہیں بولتے ہیں کہ بم بلاسٹ ہو جائے تو کہاں کہاں سب ایک دم بالکل پڑے رہتے نا، مرے رہتے، بکھرنا، ہاں پرپٹ پڑے ہوئے۔ تو فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ، قوم کو تم اس میں دیکھو گے کہ وہ پڑے ہوئے، اور کیسے پڑے ہوئے یہاں دیکھیے، کیونکہ عرب میں جو آیت اتر رہی ہے تو عرب کی تمثیل ہوگی، كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، جیسے کہ کھجور کی شاخیں بکھری پڑی، کھجور کو جڑ سے کاٹ دیجئے، اب ان کی شاخیں کدھر ہوں؟ پہلے کھجور جب تک جڑ سے رہتا تو اس کی شاخیں اپنے تنا کے ساتھ رہتی، ہلتی رہتی، لیکن جب کھجور کی جڑ کٹ جائے تب اس کو جدھر گرا دو ادھر ہی گری رہتی، جدھر گرا دو ادھر ہی۔ تو ایسے ہی اللہ پاک فرما رہا یہ ایسے پڑے ہوئے تھے جب میں نے عذاب ڈالا کہ جیسے کہ کھجور کی شاخیں بالکل بکھری پڑی ہوئی ہیں۔ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، ڈاکٹر اقبال نے بات کی تو لگتا ہے اسی کی مدد سے، فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کیا کوئی بھی باقیہ تم دیکھ رہے ہو؟ باقیہ مطلب کوئی بھی ہے، پوری نسلیں تباہ کر دیا، ایک کو بھی نہیں۔ جانتے ہیں جب چہارشنبہ کا لاسٹ سیکنڈ چہارشنبہ جب آیا تو عذاب تو پورے ڈال کر سب کو تاش ناش کر دیا تھا، لیکن جب پوری لاش مطلب سڑنے گڑنے لگی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پوری لاش کو پوری زمین کے ساتھ اٹھا کر کے دریا میں ڈال دیا، پوری کو پورے جتنی بھی چیزیں تھی سب کو دریا میں ڈال دیا۔ لم يبق منه نفس لها حیات بعد تلك الواقعۃ الحائرہ، اس دردناک واقعہ کے بعد کوئی بھی نفس یعنی سانس لینے والی کوئی بھی موجود نہیں، ایک اللہ پاک پکڑنا چاہے وہ واقعی اللہ پاک ہم سب کو ایسی عذاب سے محفوظ کرے۔ اب آگے دیکھیے وجہ فرعون، یہ سب قیامت کی جھٹلانے والی قومیں ہیں۔ حبیب مکرم گویا قیامت کا ایکسپلین کر رہا ہوں میں، سمجھیے آپ قیامت کسے کہتے ہیں، کہ جب میں ایسا کر سکتا ہوں قیامت کے انکار کرنے والے کے ساتھ تو آپ کو جو جھٹلائیں گے تو اب آپ سمجھ لیجیے کہ کیا کرنے والا ہوں قوم کے ساتھ، یہ بتانا ضروری۔ اسی لیے یہی مصلحت تھی کہ آپ پوچھئے مت قیامت کے بارے میں، کیونکہ دیگر قوم نے جھٹلایا تو میں نے تہس نہس کر دیا، اگر آپ کو بتا دوں میں قیامت کے بارے میں اور جھٹلا دے تو میرا غصہ میرا قہر میرے قہر سے بچ نہیں پائے، اس لیے نہیں تعین وقت نہیں بتاؤں، موقع بتا دیا، مہینہ بتا دیا، دن بھی بتا دیا، تاریخ بتا دیا، وقت کی تعین نہیں۔ خیر آگے دیکھیے وبعد انقراض هؤلاء القوات الطغاة الحالكين في تيه الجهل والعناد، اور ان تمام سرکشوں اور جہل و عناد کی گمراہی جہل و عناد کے میدان میں ہلاک ہونے والی ان تمام قوم کو پکڑنے کے بعد، اب اس واقعہ کو واضح کرنے کے بعد جا فرعون، موسیٰ علیہ السلام سمجھئے، تو اب قوم فرعون اپنی قوم کے ساتھ الطاغی المجاوز عن الحد والبغی والعدوان، جس کی سرکشی حد کو پہنچ چکی، انتہا کو پہنچ چکی، فرعون ومن قبلہ، دو روایت ومن قبلہ بھی ہے، فرعون سے پہلے ومن قبلہ اور جو اس سے پہلے، جسٹ دو روایت، یعنی جتنی بھی سرکش قوم ان کے ساتھ ومن ملئہ ان کے ساتھ لینے والے،
وجاء ايضا المؤتفقات، اب دیکھیے قوم لوط، مؤتفقات ان کے پیچھے قوم لوط کے گاؤں کو مؤتفقات کہا جاتا ہے، اور اس کہتے ہیں یا قرى قوم لوط والمراد من فيها كلهم، وہ قوم وہ محلے والے جس میں قوم لوط بستی تھی۔ تو فرعون اور قوم لوط یہ سب کیا لے کر کے آئے؟ جاؤ بالخاطئہ، سرکشی لے کر آئے، خطا لے کر آئے۔ جا مانے آیا، جاؤ یہ جمع کا صیغہ، پلورل جس کو بولتے ہیں جمع کا صیغہ ہے، تو جا آئے تو فرعون پھر آیا۔ یہ دیکھا آپ نے صالح کی قوم کو کیا کیا، میں نے ہود کی قوم کو کیا کیا، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں فرعون، اور فرعون کے بعد جو ہے بغیر لوط علیہ السلام، یہ سب جتنے بھی ہیں ان سے پہلے لوط علیہ السلام۔ اب ان کی قوم کو دیکھیے کیا کیا، بالخاطئہ الموعودہ التي هي انکارهم بیوم الحاقہ، ان لوگوں نے حاقہ کا انکار کیا، یوم حاقہ کا انکار کیا اور خوب انکار کیا، اور انکار کرنے کے بعد سنیے وبعد ما جاء الرسل الیہم بالوحی، بعد اس کے کہ ان کو وحی کے ذریعے سے رسول کا پیغام دیا گیا، بتایا گیا کہ قیامت میں انکار مت کرو، لیکن فعصوا رسول ربهم، تو ان تمام قوموں نے اپنے اپنے زمانے کے رسولوں کا انکار کیا۔ بات صرف آ کر رسول ہی پر ہوتی، ڈائریکٹلی کسی نے انکار نہیں کیا۔ انکار کا دار و مدار اور اقرار کا دار و مدار بھی رسول کی ذات گرامی ہوتی ہے، رسول کی ذات گرامی۔ تو فعصوا رسول ربهم، انکار کیا، نہ مانا اے عصا کل امت برسولها المبعوث الیہم، جو بھی رسول ان کے پاس بھیجے گئے سب کا انکار کیا۔ کس لیے بھیجے گئے تھے؟ بھیجے گئے تھے لیہدیہم الی طریق الرشاد، سیدھی راہ کی ہدایت دینے کے لیے، فکذبوہ، ان لوگوں نے جھٹلایا، واستہزئوا معہ، ان کے ساتھ مذاق کیا، وبالغوا فی تکذیبہ وعصیانہ، اور ان کی نافرمانی اور ان کی تکذیب میں مبالغہ کی، فاخذہم اخذۃ رابیہ، تو ان کی تکذیب اور ان کی نافرمانیوں سے بڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نافرمانیاں بڑھتی گئی، فاخذہم اخذۃ رابیہ۔ آپ جانتے ہیں کہ فرعون کے ساتھ کیا تھا، قرآن پاک میں آپ 19 پارہ میں دیکھیں گے کہ فرعون جب اپنے لشکروں کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کر رہا تھا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ڈائریکٹ بھی عذاب ڈالنے پر قادر ہے، لیکن نبی کا مقام سمجھیے، عظمت سمجھیے، اور اس سے خاص طور سے ہمیں ایک نیا عقیدہ جو دینے جا رہا ہے، نیا عقیدہ مطلب صحیح عقیدہ۔ آج لوگ حضور علیہ السلام کی والدہ مکرمہ کے بارے میں کفر کا عقیدہ رکھتے، ماں اللہ، حضور کی ماں کے پاس، آپ ذرا سی اس کو اور یہ واقعہ کو دھیان رکھیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کے ساتھ جا رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، موسیٰ پانی میں، سمندر میں اپنی عصا کو مارو، فانفلقت، تو انہوں نے مارا، فکل فرق کالطود العظیم، تو بالکل پانی جو ہے نا دیوار بنا دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ گزر گئے۔ جیسے ہی فرعون گیا، توجہ دیجیے، فرعون کو کچھ کہا نہیں تھا اور موسیٰ نے بھی نہیں کہا تھا، یعنی رب نے بھی موسیٰ کو نہیں کہا کہ پھر مارو پانی یہ ہو جائے، آٹومیٹک ثم اغرقنا الآخرین، پھر فرعون اور فرعونیوں کو اللہ تعالیٰ نے ڈبو دیا۔ کیا بات بتائیے، اللہ پاک ساری کائنات اور ساری زمین کی حقیقتوں کو، بلکہ جتنے بھی رسول جس مقام پر تشریف لے جاتے ہیں ان تمام رسولوں کی عظمتوں کو اور ان کے قدم کی عظمتوں کے بارے میں رب العالمین مخلوق کو یہ آرڈر کر دیتا ہے کہ جانو، خاص طور سے غیر زمین المخلوق، یعنی جن کو عقل نہیں ہوتی، یعنی پانی کو یہ معلوم تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول جا رہا ہے اور ان کے ماننے والے جا رہے ہیں، لہذا ان کی اتباع کرنا ہماری بھی ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی ہے۔ انہوں نے ان کے لیے اپنے سینے کو چیر کیا، دیکھیے گا، اور قدم موسیٰ اور قدم غلامان موسیٰ کی عظمت کو سمجھا اور راستہ دے دیا، توجہ دیجیے، لیکن ناپاک قدم، دیکھیے ناپاک قدم جب اسی پر آیا تو اس پانی نے سمجھ لیا کہ نہیں، اس کو ڈبو دینا چاہیے۔ اب میں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ ایک عام نبی کا قدم جب پانی کے پیٹ میں جاتا ہے تو پانی کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کا احترام کرنا چاہیے۔ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پورے جسم کے ساتھ حضرت آمنہ کے پیٹ میں ہوں گے تو کیا آمنہ کفر کے عالم میں ہوگی؟ آپ ذرا بس اتنی سی بات، یہ قرآن کی بات اور ایک دم کامن سائنس ہے، لاجیکلی پہلو ہے کہ جب ایک قدم کو ایک عام مخلوق اس طرح سے جان کر کے اتنا رسپیکٹ دے رہی ہے تو مصطفیٰ صرف قدم نہیں رکھے ہیں، پورے جسم پاک کے ساتھ بدن
کیسے وہ کفر کے عالم میں ہو سکتی ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی کسی بھی زاویے سے ایک پاک کرنے والے نبی کو ایک ناپاک چیز میں رکھے گا؟ کفر ناپاکی ہے، انما المشرکون نجس، شرک اور کفر ناپاکی ہے. تو اسی سے ایک عقیدہ ملا کہ موسیٰ تیرے قدم کے احترام پر قربان، لیکن تیرا قدم صرف پڑا تو زمین کو پانی کو یہ علم ہو گیا، زمین کو بھی علم ہو گیا، زمین بن گیا، یہ علم ہو گیا کہ یہ نبی جا رہا ہے. تو یا رسول اللہ آپ کی والدہ معظمہ کی عظمتوں کو سلام، آپ کی والدہ معظمہ کے بطن پاک پاک ہے، اور کسی بھی زاویے سے کفر کے دلدل میں کیا، گمراہیت کے دلدل میں بھی نہیں، گناہ کے دلدل میں بھی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ رسول پاک گناہگاروں کو بخشوائے اور گناہگار میں رہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ گناہگاروں کو بخشوائے، حضور کے وسیلے سے گناہگاروں کو بخشش ہو. نبی کو کہا جا رہا ہے حبیب جو گناہگار آپ کے پاس آئیں گے ہم بخش دیں گے، اس کو آئیں گے تو بخش دیں گے. ارے جس کے پاس رہیں گے آپ اس کو کیسے دیں؟ اللہ. اس لیے خبردار خبردار، حضور کے والدین کے بارے میں کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی زاویے سے اگر کفر کی بات آئے، کتاب نہیں دیکھیے گا، حضور دیکھیے گا. کتاب ایسے ہے، کتابوں کی دنیا میں ہے. اب کتاب والے ہیں، تحقیق کرتے ہیں. اب دیکھیے نا، وہ بچہ مطلب بار بار ذکر کرتا ہوں نا کہ ڈوبے کوئی فیض سعید ہے، وہ یہی کہتا ہے کہ حضور کی بھی ماں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے قبر پر تو رونے لگے. لوگوں نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہیں آپ؟ تو کہا میں نے اللہ تعالیٰ سے زیارت کی درخواست کی، تو زیارت تو کرنے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، لیکن مغفرت کے لیے مجھے روک دیا گیا. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ حضور کی ماں بھی کفر پر مری ہے، کافر کی مغفرت نہیں ہوتی. جبکہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بھائی آپ اگر دوپہر کا کھانا کھا لیں اور میں کہوں کھانا کھائیے تو آپ کیا کہیں؟ کھا لیا ہوں، کھائے سو کو کھانا نہیں کھلا دیا، یہ مطلب. یعنی اے میرے حبیب، آپ کی ماں کے بارے میں بخشش کی دعا کر رہے ہو، ماں نے آپ کی، ارے آپ بیٹے ہو کر ساری کائنات کو بخش رہا ہوں، ماں میں کیسے جاننا پیدا ہوگا؟ یہ مطلب ہے اس حدیث کا. لیکن ان بدبخت نے جب مغفرت کی اجازت نہیں دی تو الٹا سمجھ لیا، یہ الٹا سمجھ لیا معاذ اللہ رب العالمین. اب آپ سوچئے، جس رسول کی زبان سے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 24 میں یہ مستق سنایا گیا ہے ایک عام ماؤں کے بارے میں کہ ماں باپ کو اف تک نہ کہنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، عام ماؤں کو یہ رتبہ اور یہ مرتبہ ملا، عام ماؤں کے قدم میں جنت کا رتبہ ملا. رسول پاک کی ماں جہنم میں جائے گی، کیسے مطلب کیسے بولا گیا ہوگا آپ سے؟ اس لیے اس بات کو دھیان رکھے گا کہ موسیٰ کی قوم نے جب موسیٰ کو جھٹلایا، غرق کر دیے گئے، بڑی سے بڑی گرفت ہوئی. فاسے رسول رب اپنے رب کے رسول کا، یعنی قوم نے رسول کا انکار کیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے زبردست انداز میں پکڑا. آیت نمبر 10 تک کا یہ درس ہوا، اور آیت نمبر 11 میں اب حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے. نوح علیہ السلام کے واقعے میں کیا پہلو ہے خصوصیت کے ساتھ، یہ آج کی غوث پاک کی عظیم الشان تفسیر میں 2 بات قابل ذکر ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ڈائریکٹلی کسی بھی چیز کو بلیو کرنے کا ہمیں آرڈر نہیں ہے. کسی بھی چیز کو بلیو کرنا نبی کے واسطے سے، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، نبی کے واسطے. یہاں تک کہ خود خدا کو بلیو کرنا ہے نبی کے واسطے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تک نبی کو نہیں بھیجا، کسی قوم پر آپ نہیں دیکھ رہے کہ عذاب ڈالا. آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھنے کے بعد 650 برس کا زمانہ دیکھیں، عذاب نہیں ڈالا. قوم اپنا سرگردہ تھی، قوم جو کرنا کر رہی تھی، عذاب نہیں ڈالا. کیوں؟ عذاب ڈالتا ہے کب؟ جب کوئی نبی ہو اور پھر بلیو نہ کرے تو اللہ تعالیٰ عذاب ڈال دیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا توحید، باس، جتنی بھی ایمانیات کی دنیا ہے، ان تمام دنیا میں بلیو کا تعلق نبوت سے ہے. تو آج کی تاریخ نہیں، اب قیامت تک کی تاریخ میں، ایک جملے میں غور کیجیے گا، میں وہ جملہ بول رہا ہوں جو ذاکر نائک نے ہمیشہ کے لیے کہا ہے کہ آج کی تاریخ میں محمد کو ماننا حرام ہے. اس طرح کا جملہ آج کی تاریخ میں محمد کو ماننا حرام ہے. ذاکر نائک خیر پریشان مت کیے، میں بول رہا ہوں تو آپ اس کو سمجھیے اور آپ اپنا عقیدہ چھوڑ دیجیے بس. تو آج کی تاریخ میں تو اب آپ جب یہ عقیدہ یہ سمجھ لیے کہ کوئی تاریخ ہی نہیں بن سکتی ہے ایمان کی بغیر نبی کے، صحیح ہے؟ کوئی تاریخ ہی نہیں بن سکتی، نہ وہ تاریخ توحید، نہ وہ تاریخ رسالت، نہ تاریخ بعث بعد الموت، نہ قیامت. کوئی تاریخ ہی نہیں بن سکتی ہے بغیر نبی کے. نبی ہو تبھی اللہ تعالیٰ آپ سے اپنی توحید منواتا ہے، ڈائریکٹ نہیں منواتا کہ میں اللہ ہوں مانو، نہیں. تو
تو نبی کی وجہ سے جب توحید منواتا ہے تو طے ہو گیا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی تاریخ محتاج نہیں ہے کہ رسول تاریخ کے محتاج ہو، آج کی تاریخ یا کل کی تاریخ نہیں، پاسٹ ہو یا پریزنٹ یا فیوچر، ہر تاریخ میں رسول ہی کے ذریعے سے بلیو کیا جائے گا، توحید کو بھی، رسالت کو بھی، اور بعد بعد الموت کی قیامت، ساری چیزوں کو۔ دعا ہے پروردگار عالم آج کی اس خصوصی درس کو حبیب پاک صاحب الاولاد کے سب کو توفیق قبول فرمائے اور ہم سب کے ایمان اور توحید میں جلا بخشے، تشبث عطا فرمائے، استحکام عطا فرمائے، فروغ عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے، ہم سب کو زیادتی ایمان کے ساتھ زندہ رکھے جب تک رہیں، اور مرنے کے بعد موت ہوئی پروردگار عالم ایمان پر عطا فرمائے، اور بعد مردن نبی کی زیارت کے وسیلے سے ہم سب کو بخش دے اور برزخی دنیا میں آراستگی عطا فرمائے، حشر کے ہولناکی سے بچائے، جنت تک کے حصول کی تمام راہوں کو آسان سے آسان تر فرمائے، رمضان المحترم کی عظمتوں اور سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔